नज़ीर, इंटरनेशनल प्रेशर और सॉलिडारिटी फलस्तीन कॉज के लिए जो है वो देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटे फलस्तीन के इस स्ट्रगल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तारीखी साबित हुए हैं, और जिस तरह से फलस्तीन को आलमी सतह के पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जिस तरह से उसकी आवाज जो है वो सुनी जा रही है, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मजीद डेवलपमेंट्स है वो होने जा रही हैं। ये जो एक एक दिन है इसमें टॉप एजेंडा जो है वो फलस्तीन ही है, और अब जो यूरोपियन नेशंस हैं वो इधर मिडिल ईस्ट के ममालिक से भी ज्यादा एक्शंस लेती हुई जो हमें नजर आती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, स्पेन ने जो है वो इजरायली एम्बेसडर को एक्सपेल किया हुआ है, उसके लिए एयर स्पेस बंद की हुई है, उसके लिए अपनी बंदरगाहें बंद की हुई हैं। और मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इजरायली एम्बेसडर को नहीं निकाला है। इस बात को आप कैसे बयान करेंगे, इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी तक इजराइल के लिए एयर स्पेस खुली हुई है, और यकीन करें अगर मिडिल ईस्ट के ममालिक की इजराइल की ये एयर स्पेस सिर्फ बंद कर दे, उसके ऊपर एक थिंक टैंक्स की रिपोर्ट भी आई है और उन्होंने सारा कैलकुलेट करके बताया है कि ये इजरायली इकोनॉमी में इतना बड़ा धचका साबित होगा कि इजरायली इकोनॉमी इसको सस्टेन नहीं कर सकती है। इधर जो है वो एशिया के ममालिक जो हैं, इस तरफ जो उनकी सारी फ्लाइट्स है वो डिस्टर्ब होंगी, बहुत बुरे तरीके से उनकी इकोनॉमी जो है वो इससे मुतासर होने जा रही है। अभी तक इन्होंने एयर स्पेस जो है वो बंद नहीं की, बल्कि अब एक बड़ी ही अफसोसनाक रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि कुछ मिडिल ईस्ट के मालिक ने, एक दो ही हैं, ज्यादा नहीं है, उन्होंने इस मौके को अपने माली फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि यहां पर इजराइल के साथ ऐसी इकोनॉमिक डील्स कर ली जाएं जिसमें अपनी टर्म्स जो है वो इजराइल से मनवा ली जाए, क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो इजराइल से कट ऑफ कर रही है और मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े मालिक वो भी इजराइल के साथ अब ताल्लुकात बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है। तो क्यों ना इस मौके को इस्तेमाल किया जाए और जो है वो इकोनॉमिक डील्स कर ली जाए जिससे मजीद माली फायदा जो हमको। तो ये मतलब समझ से बड़ा तरह ये पॉलिसी जो इन मुल्कों की जानिब से अभी तक एम्बेसडर लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक एयर स्पेस जो बंद नहीं की है। और अगर आप देखें तो इन ममालिक ने, ओवरऑल तमाम मिडिल ईस्ट ममालिक ने कोई ऐसी क्लियर रेड लाइन इजराइल के लिए अभी तक सेट नहीं की है कि अगर ये हुआ तो हम पीस एग्रीमेंट्स तोड़ देंगे, अगर ये हुआ तो हम अब्राहम अकॉर्ड तोड़ देंगे। एक जेनोसाइड जो कंफर्म हो चुका है कि वो हो रही है, उसके बावजूद भी कोई क्लियर रेड लाइन इन्होंने सेट नहीं की है। तो ये एक तारीख का सबसे स्याह तरीन दौर है जो एक तरह से देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के मालिक की ये पॉलिसी, ये बेहिसी, ये जो है वो याद रखी जाएगी, और इसलिए यूरोपियंस का एक्शन इनसे ज्यादा बड़ा है। यानी ओवरऑल जितना भी एक्शन है वो उस तरह से तो आइडियल नहीं है कि अभी तक सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन यूरोपियंस का अब एक्शन जो है वो इनसे भी ज्यादा बड़ा एक्शन जो नजर आ रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूरोपियंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है। ज़ायनिस्ट लॉबी ने उनको बहुत थ्रेट किया है, बहुत थ्रेट किया है, आखिरी दर्जे के ऊपर जाकर जब थ्रेट किया है। अमेरिका का जो प्रेशर था वो आखिरी दर्जे का प्रेशर था। मीडिया के सामने खड़े होकर ट्रंप ने कहा कि मैं स्टारमर की बात से एग्री नहीं करता और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं होना चाहिए और ये रिवॉर्ड फॉर हमास है। ये इससे बड़ी बात क्या, मीडिया के ऊपर साथ खड़े होकर सामने ये कहा कि, तो फुल प्रेशर था अमेरिका का। इस सब के बावजूद उन्होंने इस प्रेशर को जब रेजिस्ट किया, जिसमें सबसे बढ़कर जो है वो मैक्रोन शामिल है, मैक्रोन ने सबसे ज्यादा जब इस प्रेशर को लीड किया, तो उनका इकदाम इनसे भी जो है बढ़ा है। अब सैंक्शंस के लिए वहां पर जब वो मजीद तहरीक चल रही है। इस वक्त तीन चीजें आप कह सकते हैं कि पैरेलल हो रही हैं। एक ये है कि रिकॉग्निशन हो रही है, दूसरी चीज ये है कि अंसारुल्लाह यमन और हमास जो है वो इजराइल के साथ लड़ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट सामने आ रही है, और तीसरी चीज ये हो रही है कि इजराइल जो है वो मजीद वायलेंस कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि ये जो रिकॉग्निशन हो रही है हम इसका जवाब दे रहे हैं, हालांकि ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। और वो बार बार यही बयानिया, ट्रंप का भी यही बयानिया है कि ये रिवॉर्ड फॉर हमास है। भाई रिवॉर्ड फॉर हमास कहां से हो गया? फलस्तीन की रियासत की जो कमिटमेंट है वो तो 47 से है। जब इजराइल को यूनाइटेड नेशन ने तस्लीम किया तो उसमें यह भी लिखा गया कि यहां पर एक दूसरी फलस्तीनी रियासत भी बनेगी। जो बालफोर डिक्लेरेशन हुआ उसमें यह लिखा गया कि फलस्तीनियों के राइट्स वायलेट नहीं होंगे। ये सारा कुछ तो उसमें लिखा। हमास तो 80s में बनी है और इस बात के ऊपर बनी कि इजराइल मुआहिदों की पासदारी नहीं करेगा, और 2017 में हमास ने टू स्टेट सोल्यूशन को भी मान लिया। तो वो एक, यानी वो हर एक चीज को 7 अक्टूबर से शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर से पहले क्या, 7 अक्टूबर के बाद क्या है, वो इस चीज को जब देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप देखें कि उनका नैरेटिव इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। तो ये तीन चीजें जब इस वक्त पैरेलल हो रही हैं, रेजिस्टेंस ने हमले करते हुए जो है वो इजरायली ऑफिसर्स को निशाना बनाया है और इजरायली ऑफिसर्स की हलाकतें कंफर्म हो रही हैं, और उधर से यमन ने जो ड्रोन्स अटैक किए हैं। अब आप देखिए कि रिकॉग्निशन का जो डोमिनो इफेक्ट है वो कैसे हो रहा है। सिंगापुर से अनाउंसमेंट सामने आ गई है। सिंगापुर ने कहा है कि उसकी इंटेंशन है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने की। सिंगापुर, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो देखिए जब एक कलेक्टिव वेस्ट की सूरत में मौजूद नहीं है फॉर इजराइल, कलेक्टिव वेस्ट की पॉलिसी के अंदर तब्दीली आ चुकी है। जैसे कल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन की स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो कनाडा की सारी पॉलिसी ये रही कि फलस्तीनी और इजरायली आपस में डायलॉग करके टू स्टेट सोल्यूशन जब बनाएंगे, फलस्तीनी रियासत बनेगी। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी फेल हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है कि इजराइल क्या डायलॉग करेगा फलस्तीनियों के साथ, और ताकतवर कमजोर से कभी डायलॉग करता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा यह पॉलिसी फेल हो चुकी है, इसलिए हम फलस्तीनी रियासत को अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कलेक्टिव वेस्ट वहां पर उस कलेक्टिव पॉलिसी के तहत, एक ज्वाइंट पॉलिसी के तहत विद इजराइल मौजूद नहीं है,
اور وہ اپنی پالیسی شفٹ کر رہا ہے، تو یہ جو باقی ریاستیں ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتی، ان کو بھی فلسطین کو ریکگنائز کرنا ہی ہے. یہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ کولیکٹیو ویسٹ ہی کا پریشر تھا، اور خود یورپ کے اندر جیسے اٹلی ہے اب اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ چلا گیا ہے، بہت زیادہ دباؤ چلا گیا ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد کے سارے ممالک وہ تو تسلیم کر رہے ہیں، اور اٹلی کے اندر پھر پروٹیسٹ بھی دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو جو ہے مزید نظر آئے گا، اس طرح مزید ریکگنیشن جو ہوگی. 6 نیشنز نے یونائٹڈ نیشن کے اندر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، اور کل جو ہے وہ 10 نیشنز نے لاسٹ 24 آورز کے اندر فلسطینی ریاست کو جب تسلیم کیا ہے. اور میکرون نے کہا کہ ٹائم فار پیس جو ہے وہ آ چکا ہے. 6 nations recognize the state of Palestine as United Nations General Assembly summit kicks off. Time for peace has come. Macron at the UN on recognizing Palestinian state. جب میکرون UN سے باہر نکلے تو جب پولیس نے سڑک بند کر رکھی تھی کیونکہ ٹرمپ نے وہاں سے گزرنا تھا، تو میکرون نے وہیں پر کھڑے ہو کر جو ہے ٹرمپ کو فون کال کیا اور کہا کہ میں بھی یہاں پر انتظار کر رہا ہوں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میری گاڑی بھی یہاں سے گزر جائے. یعنی ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے جب فون کیا، پھر پولیس کے ساتھ بھی گپ شپ لگائی اور گلیوں میں وہاں پر پھرتے ہوئے جو نظر آئے اور تصاویر وغیرہ بنوائی. تو اس طرح کا واقعہ وہاں پر پیش آیا. سعودی عربیہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیر آر سگنیفیکنٹ پریشر بینگ ایگزرٹڈ آن اسرائیل. یہ آج سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک بہت ایک اثر رکھنے والا پریشر جو ہے وہ اسرائیل پر اب نظر آ رہا ہے. اور یہ بات انہوں نے کی کہ انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے ٹورڈز اسرائیل دیٹ از چینجنگ. عالمی سطح کے پر یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے سے چینج ہو رہی ہے. اسرائیل کی جو اصلیت ہے وہ مکمل طور پر کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اسرائیل کے اقدامات جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یہ سعودی عربیہ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی بات کی. یورپی یونین سٹیٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم یونائٹڈ ہیں آن دا نیڈ فار پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن اینڈ اسٹاپنگ دا وار. یہ یورپین کونسل کے جو چیف ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ابھی تک جو سینکشنز اسرائیل پر نہیں لگ سکی اس کا بڑی ریزن جو ہے وہ ہنگری ہے اور جرمنی ہے. ان 2 ممالک کی وجہ سے ابھی تک سینکشن جب نہیں لگ سکی ہیں، اور لیکن اب جب یہ سارا پروسیس ہو جائے گا تو پھر مزید پریشر جب آپ کو نظر آئے گا. اچھا، اب اسی کے ساتھ آج جو ہے وہ ٹرمپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں عربز اور اسلامک جو لیڈرز ہیں، اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، اس میں عربز بھی شامل ہیں، اس میں باقی بھی شامل ہیں. تو یہ ملاقات جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ بہت زیادہ اس میں آئسولیٹڈ جو ہے وہ فیل کر رہا ہے. ٹرمپ ٹو میٹ آفیشلز فرام دا مسلم میجورٹی کنٹریز ٹو ڈسکس غزہ اینڈ ٹرمپ ٹو انویل غزہ پوسٹ وار پلان ٹو عرب اینڈ مسلم لیڈرز. اور بھائی پتہ نہیں کون سا پوسٹ وار پلان ہے جو اب ٹرمپ نے مسلم لیڈرز کے سامنے جب رکھنا ہے. تو دیکھیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ایک مونوپلی ہے امریکہ کی، کہ یہ ایشو سنگل ہینڈلڈلی امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہی حل کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسلحہ امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن امریکہ اسی معاملے میں میڈیٹر بھی ہے. حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں بتا، وہ تو اس معاملے میں ایک پارٹی ہے، وہ میڈیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی ایک مونوپلی ہے کیونکہ وہ ایک ہیجمونک پاور ہے کہ اس میں یہ سارا مسئلہ امریکہ کے ہاتھ میں. تو جب یہ ریکگنیشن ہو رہی ہے امریکی مرضی کے خلاف اور امریکی پریشر کے باوجود یہ ریکگنیشن ہو رہی ہیں، تو امریکہ اس میں بہت زیادہ آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے کہ بھائی دنیا تو مسئلہ فلسطین میں اپنی ان پٹ دے رہی ہے، امریکہ سے تو وہ پوچھ ہی نہیں رہی اور امریکہ کے مطابق تو وہ چل ہی نہیں رہی. اور جو فلسطینی ایمبیسیز ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں، وہاں پر ایمبیسڈرز اپوائنٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر فلسطینی پرچم جو ہے وہ لہرائے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے. تو وہ سارے یہ لیڈرز کو بلا کر ایک سمبولک میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس سارے ماحول میں ایک سمبولک میٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے جیسے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کوئی ایسا پلان پیش کیا جائے، لیکن مجھے تو بہت ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر کہ کوئی میننگ فل پلان ٹرمپ دے سکتا ہے. ابھی تک جو کچھ ہوا ہے ان تمام مہینوں کے اندر جب سے ٹرمپ آیا ہے جنوری سے، اب یہ 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور پچھلا بھی ٹرمپ کا ٹینیور دیکھیں تو اس نے کچھ بھی میننگ فل نہیں کیا ہے، بلکہ اس دور کی جنگیں ٹرمپ کے ان اقدامات کا نتیجہ ہیں جو یروشلم کو دارالحکومت بنایا، جو ایران کی نیوکلیر ڈیل سے نکل گیا. یہ 2 وہ بڑی چیزیں ہیں جو آج کی جنگوں کا سبب ہیں. اور پھر ٹرمپ جس طرح سے اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہے، تو اور پھر جو ٹرمپ کی ابھی تک کی کارکردگی ہے اور جو اس کی انٹینشنز ہے، کچھ بھی میننگ فل وہ پریزنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ اس نے ابھی تک کچھ میننگ فل پریزنٹ کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ویسے وہ نوبل پیس پرائز کا امیدوار ہے، لیکن ابھی تک اس نے مجھے بتایا کہ کون سا میننگ فل اقدام جب اٹھایا ہے سوائے کرائسس کے اور سوائے کیوس کے، اور کچھ بھی اس کی کامیابی نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے بتائیے گرین لینڈ ہے، گرین لینڈ میں امریکہ کو منرلز چاہیے، امریکہ کو یہ منرلز بڑی آسانی سے مل سکتے تھے. امریکہ جو ہے وہ اپنے یورپین پارٹنرز کو بلاتا، ان کو کہتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، چائنا سے ہماری لڑائی ہے، رشیا سے ہماری لڑائی ہے، دیکھو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ وہ کر کے تو منرلز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ویسے بھی تو امریکن کمپنیز دنیا بھر میں اسی کانٹریکٹس کے تحت جو وہ سارا کر رہی ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں اس ٹرمپ کے سارے دھمکیوں کے بعد گرین لینڈ نے یعنی ڈنمارک نے فرانس کی کمپنیز کو وہاں پر ٹھیکے دے دیے ہیں، فرانس کی کمپنیز کو اس کے ساتھ وہاں پر کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں اس ٹرمپ کے ایپیسوڈ کے بعد کہ آپ جا کر وہاں سے منرلز نکالیں. تو یہ امریکہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، وہاں سے یہ کانٹریکٹس حاصل کرنا
امریکہ کا بیس بھی وہاں پر ہے. یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ٹرمپ کے لیے, امریکہ کے لیے وہاں سے منرلز ڈیل جب حاصل کرنا. کیا اس نے کیا؟ معاملے کو بگاڑ دیا, دھمکیاں لگا دی, یہ گرین لینڈ ہمارا ہوگا, بس ہمیں دے دو. کینیڈا کے ساتھ جو اس نے بیہیویئر اپنایا, ٹھیک ہے نا. اور ابھی بگرام ایئر بیس, دھمکیاں, ہمیں نہیں ملا تو بیڈ تھنگز ول ہیپن, ہم نے یہ بنائی ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ بگرام بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے. سو اس کی جو اپروچ ہے وہ ٹوٹلی فیل ہوئی ہے. تو یہاں بھی کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی میننگ فل یہاں پر پریزنٹ وہ کرے گا. یہ زیادہ سے زیادہ ایک سمبول. اور پھر آپ دیکھیے وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ فلسطین کی ریکگنیشن کو ایز اے ریوارڈ فار حماس سمجھتا ہے. تو جس کی اپروچ ہی یہ ہے وہ کیا میننگ فل پریزنٹ کرے گا. اور دوسرا پھر دیکھیے امریکہ جو ہے وہ مزید سینکشن لگانے جا رہا ہے آئی سی سی کے اوپر کہ وہ اسرائیل کے خلاف وار کرائمز کی انویسٹیگیشن کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, امریکہ آئی سی سی کے اوپر سینکشن لگانے جا. تو یہ سارے اقدامات جو ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے, یہ سسٹینیبل نہیں ہیں. وہ کر تو سکتے ہیں, ایک بڑی طاقت ہیں, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اب دیکھیں ان کی تمام تر دھمکیوں کے باوجود دنیا نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے. تو یہ ایک سگنل ہے کہ دنیا میں جو پالیسی شفٹ آ رہا ہے. اچھا ساتھ جو ہے وہ حماس سے تو اسرائیل جیت نہیں سکا, اور میکرون نے کھل کر کہا کہ حماس کے سامنے اسرائیل شکست کھا چکا ہے. اچھا ادھر ابھی یمن نے جو ہے وہ پھر ڈرونز بھیج دیا اور علاق کے اوپر جو ہے وہ سائرنز بج رہے ہیں. یمن کے ساتھ امریکا نے براہ راست جنگ کی ہے, یورپینز نے آ کر براہ راست جنگ کی ہے, لیکن ناکامی ہوئی. اسرائیل نے کتنی طاقت, ابھی جو لاسٹ اٹیک اسرائیل نے وہاں پر کیا ہے, 32 جرنلسٹ اس ایک اٹیک میں شہید ہوئے ہیں. 32 جرنلسٹ, اور 32 کا اجتماعی جنازہ جو وہاں پر پڑھایا گیا. یہ بہت قربانیاں جب یہاں پر دی جا رہی ہیں. تو اسرائیل اس سارے وائلنس کے بعد بھی سمجھتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اس طرح سے رہ لے گا. تو یہ اس کی سب سے بڑی خام خیالی ہے. اب تو جو ان کو لے کر آئے ہیں, جنہوں نے اسرائیل کو بنایا ہے, وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی پالیسی کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو ادھر سے ریزسٹنس نے اٹیکس کیے ہیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز آفیسر killed in Gaza City clashes with resistance. اسرائیلی آرمی نے کنفرم کیا کہ ان کا آفیسر مارا گیا ہے. اسرائیلی آرمی اناؤنس killing of soldiers in northern Gaza. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فوجی بھی جو ہے اس میں مارے گئے ہیں. اور وٹنس رپورٹ کے اسرائیلی ملٹری ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ غزہ سٹی کا جو سدرن پارٹ ہے اس میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. تو اس میں دیکھیے ریکگنیشن بھی ہوگی, مزید ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سڈن جنگوں کے لیے بھی تیار رہیں, کیونکہ اسرائیل تو ظاہر ہے رکے گا نہیں, ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں. سو آپ کو اس میں سڈن جنگیں بھی نظر آئیں گی. اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ سڈن کوئی جنگ چھڑ گئی, اچانک کسی دن ایران پر حملہ ہو جائے گا. اور مصر جو تیاری کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں جو تازہ ترین مزید رپورٹس آ رہی ہیں, مصر اس وقت بھرپور تیاری کر رہا ہے جنگ کے لیے. اور مصر کے صدر جو ہے وہ دوحہ سے بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو کر آئے ہیں. ابھی انہوں نے پاکستان کے امبیسڈر کو بلایا ہے, وہ دوحہ سے بہت فرسٹریٹ ہو کر آئے ہیں کہ کیونکہ خلیجی ریاست کے ایک ملک نے مصر کا جو پروپوزل ہے اس کو ریجیکٹ کیا. مصر نے کہا تھا کہ ہمیں جوائنٹ عرب فورس جو وہ بنانی چاہیے. خلیجی ریاست کا وہ ملک اس نے ریجیکٹ کیا, اور یہ وہی ملک ہے جس کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے اور اس کو اپنے مالی فائدے کے لیے اس موقع کو استعمال کر رہا ہے. اور ابھی تک اس نے ایمبیسڈر بھی اسرائیل کا نہیں نکالا ہے. تو مصر جو فرسٹریٹڈ بھی ہے, اور مصر جو ہے وہ اس نے بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری غلطیاں کی ہیں, درمیان میں گیس ڈیل لے کر ادھر چلے گئے. تو اب جناب مصر بہت اس تیاری میں ہے کہ وہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے, اور ان کو بہت ساری اوپر نیچے دھمکیاں آ رہی ہیں, لیکن وہ اپنی ڈپلائمنٹ وہاں پر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ وہ ملٹری الائنسز بڑھا رہے ہیں, ترکی سے, ایران سے اور پاکستان سے. یعنی یہ 4 جو ملٹری نیشنز ہیں وہ ساری اکٹھی ہو رہی ہیں, ایجپٹ اور ٹرکی اور ایران اور پاکستان. پہلے یہ 3 تھے, اب پاکستان کی بھی کل سے اس کے اندر جب انٹری ہو گئی ہے. تو اب ذرا آپ نیتنیاہو کا سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی مسٹ ایکسٹرمینیٹ دا ایرانین ایکسس اینڈ دس از آور مشن فار دا کمنگ ایئر. تو ابھی تک ایرانین ایکسس ختم نہیں ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے سال میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے ایرانین ایکسس کو ختم کرنا ہے. تو وہ مزید جنگوں کی جو دھمکی ہے وہ یہاں پر لگا رہا ہے. ادھر کیا ہوا ہے کہ 300 اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ مسجد اقصی میں آج داخل ہو گئے, اس کے وہاں پر زبردستی جب داخل ہوئے. یہ جو ساری ریکگنیشن ہو رہی ہیں, اچھا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دے رہے ہیں اس کا. بھائی کون سا جواب دیا جا رہا ہے اس کا؟ وہ تو فلسطینیوں کا رائٹ ہے, اور بلکہ اسرائیل تو قبضہ کر کے کب سے بیٹھا ہوا ہے. اور اسرائیلی جو ڈیفینس منسٹر ہے, جس طرح یروشلم بہت مقدس شہر ہے, اسی طرح ویسٹ بینک کا ایک اور شہر بہت مقدس ہے, اور وہ ہے ہیبرون. ہیبرون میں مسجد الخلیل ہے, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی وہاں پر یعنی کہ قبریں موجود ہیں. تو مسجد الخلیل جو وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں کہ مقدس جگہ ہے. تو وہاں پر اسرائیلی ڈیفینس منسٹر جب وہ داخل ہوا ہے, تو یہ وہاں پر بھی یعنی اس طرح کے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اس کی خبریں کم بنتی ہیں, لیکن وہاں کی امپورٹنس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو ادھر جو ایڈ فلوٹیلا ہے وہ غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے. ویڈیو شوز کے ڈرونز فلائنگ ابو غزہ ایڈ فلوٹیلا. اب انہوں نے اس کے اوپر جب ڈرونز بھیجے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اور جو انٹرنیشنل منظرنامہ ہے وہ بھی پوری طرح سے خراب ہے. پیسیفک کے اندر دیکھ لیں, اور وینزویلا میں دیکھ لیں, اور یوکرین میں دیکھ لیں. اب ہوا کیا ہے کہ نیٹو نے جناب علی اناؤنس کیا ہے کہ وہ استونیا میں مشقیں شروع کر رہے ہیں. نیٹو فائٹر جیٹس ول کنڈکٹ ٹریننگ فلائٹس دس ویک ان استونیا. وہ نیٹو کی فوجیں اور ان کے جنگی طیارے وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور آگے سے رشیا نے کیا کیا ہے, رشیا نے میڈیم اور شارٹ رینج میزائل جو ہیں وہ ڈپلائی کر دیے ہیں. اور پیوٹن نے یہ کہا ہے کہ دس از اے فورسڈ اسٹیپ, ہمیں اس پر مجبور کیا گیا ہے.
نیٹو کا جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں اور ہم یہ یہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹ نے جو ڈائلاگ ہے اس کو بری طرح سے ڈسٹرائے کیا ہے, اور خاص کر جو نیوکلیر نیشنز کے درمیان ایک ڈائلاگ پروسیس تھا وہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے, اور یہ دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. تو آج انہوں نے میڈیم اور شارٹ رینج میزائل جو ہے وہاں پر ڈپلائے کر دیے ہیں, اور وہ نیٹو جب ان کے بارڈرز کے اوپر ٹریننگ کر رہا ہے. اور ادھر سے لیبنان میں کیا صورتحال ہے, جو یو ایس انوائے ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل 5 پوائنٹس صدرن لیبنان میں آکوپائی کرتا ہے اور وہ وہاں سے وڈرا نہیں کرے گا. اسرائیل وڈرا نہیں کرے گا لیبنان سے, یہ امریکی انوائے کہہ رہا ہے, جس کا مقصد یہاں پر ثالثی کروانا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ حزب اللہ از آور انیمی اور ایران از آور انیمی اینڈ وی نیڈ ٹو کٹ آف دا ہیڈز آف دیز اسنیکس اینڈ پریونٹ دیئر فنڈنگ. تو نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ آگے آنے والی جو جنگ ہے وہ ایرانین ایکسس کے خلاف ہے, ادھر سے امریکی انوائے جو ہے وہ کہہ رہا ہے, اور ادھر سے الشرا جو ہے وہ نیو یارک میں کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو ہم نے بھگایا, ہم نے ایرانین ملیشیا کو بھگایا. یہ کافی کمپلیکس صورتحال ہے. یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.